तो बाहर सुकून था बिल्कुल। जैसे ही मैं कब्र में उतरा हूँ चुनाई लगाने के लिए, तो ऐसे लगा जैसे जलते अंगारों पे पाँव रख दिए मैंने। इतनी गर्मैश अंदर से निकल रही थी, सेक निकल रहा था। नज़र तो खैर कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन इंसान है महसूस कर सकता है कि यार ये अल्लाह के अज़ाब में, शायद अल्लाह पाक उसकी मग़फ़िरत फरमाए। आपको एक मखलूक दिखानी है। कैमरामैन भाई इस साइड पर ज़रा कैमरा घुमाएं। जैसे ही मैंने बाबा जी से मिट्टी हटाई और मेरा पाँव उनके पेट पे ऐसे आया जैसे जिंदा बंदे का पेट हिलता है। इनसे मिलवाने का मकसद सिर्फ इतना सा है, ये इन लोगों ने अपनी आंखों से ये सारे वाक़यात देख रखे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं औसाफ डिजिटल। मैं हूं ज़ुबैर अवान। नाज़रीन, आज मैं फिर से एक मरतबा कब्रिस्तान में मौजूद हूं। यहां पर हम अहवाल जानेंगे उन लोगों से जिनके शब रोज़ यहीं पर गुज़रते हैं। आज फिर से मैं एक गोरकन के पास मौजूद हूं जिन्हें अरसा दराज गुज़र चुका है मियानी साहब कब्रिस्तान में। आसिफ साहब इनका नाम है। ये यहीं पे रहते हैं, यहीं पर ये कब्रें खोदते हैं। इन्होंने बहुत सारे यहाँ पर वाक़यात देख रखे हैं। तो आइए कुछ इनसे वाक़यात जानते हैं, इनसे पूछते हैं कि यहाँ की दुनिया कैसी है, यहाँ पर रात के अंधेरों में क्या क्या वाक़यात रोनुमा होते हैं। इन्होंने कोई जिन, कोई चुड़ैल, कोई साया देखा है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी वालेकुम सलाम, बिल्कुल खैरियत से हूँ, ठीक हूँ मैं। सबसे पहले तो आसिफ साहब आपका बहुत शुक्रिया। आपका वाकई बड़ा बिजी शेड्यूल है, हमने अपनी नज़रों से देखा है आप कितने मसरूफ़ हैं। तो बस हम आपका चंद मिनट टाइम लेंगे सर। हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जब हम लोग यहाँ पर दिन के बाद चले जाते हैं, जब रात होती है उस वक्त यहाँ पर क्या क्या वाक़यात रोनुमा होते हैं, या फिर आपने अपनी जीती जागती आंखों से क्या क्या देखा हुआ है यहाँ पर? जी मैं ना आपको बताऊं कि बिज़ी शेड्यूल के बारे में, तो बिज़ी समझ लें कि ईद शब रात और दिन रात इधर ही गुजरे हैं। फैमिली को भी बहुत कम वक्त दिया है और ज़्यादातर वक्त जो इधर ही गुजरता है। और दिन को तो चलें रूटीन में आमद रफ्त होती है, चलता रहता है, मामला गुजर बसर होता रहता है। और रात को जो है ना बड़े मामला समझ लें कि देखने में आते हैं बाज़ टाइम। अब ये 5-6 दिन पीछे की बात है, ये इधर मैं एक बच्चा दफन करने के लिए आया हूँ। तो मैंने बाइक अपनी खड़ी की है, तो पीछे मुझे आवाज़ें आनी शुरू, ओए बात सुनो। मैं डर गया, मैं पता नहीं, देखा तो 4-5 आदमी थे वो। तो मैं उनके पास पिस्टल वगैरह भी थे। मैं छुप के ना कब्र के साथ बैठ गया, क्योंकि अंदर के लोग हैं, हमें पता है कैसे। वो काफ़ी देर मेरी बाइक के पास बैठे रहे हैं, वेट करते रहे हैं कि बाहर आएगा बंदा। लेकिन मैं उधर जाने की बजाय उस रास्ते से दूसरे रास्ते से चला गया हूँ। तो ऐसे वाक़या भी अक्सर हो जाते हैं। तो उसके बाद जो है ना, ये कब्रों के मामले को आप लगा लें कि ये दफन करते मैतें, तो मुझे मेरा ख्याल है 20 से 25 साल हो गए हैं मैतें दफन करते हुए। तो मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ। जो ना ये पीछे ये सामने मेजर शबीर शरीफ हैं, उधर ना एक मैयत दफन करनी थी। तो उनके बेटे ना कुल्फ़ियों की रेड़ियाँ लगाते हैं वो बाटी में ना, तो मैयत दफन करनी थी उधर। जो ना मुझे वो उन्होंने कहा यार ये दादाजी की कब्र के ऊपर ही कब्र दफन करनी है, तो आप प्लीज़ कोई रहनुमाई करें। तो मैंने कहा यार ये कब्र डिमोलिश करना अच्छी बात नहीं है, आगे जगह है तो मुनासिब उधर निकलवा लें। उन्होंने कहा नहीं जी, वसीयत थी हमारे वालिद साहब की, इधर ही करनी है। तो मैंने जब वो खुदाई के लिए थोड़ी सी तोड़ी कब्र, तो देखा नीचे वैसे ही वाइट कलर का कपड़ा, वैसे ही कफन पड़ा हुआ है, वैसे ही जैसे अभी अभी दफन किया इनको। मैंने कहा देखो भी वो तोबा इसे बंद कर दो यार, हमें नहीं पता था ये मामला है। तो जब मैंने डेट पढ़ी उसके ऊपर 1986 की तारीख थी। तो आप लगा लें कि 25 ईयर यानी कि हो गए हैं उसे दफन हुए। तो अल्लाह के जो बंदे हैं ना, वो नीचे भी ज़िंदा ही रहते हैं, कब्रों के अंदर भी। और दुनिया पे तो आपको पता है कैसे अपनी खामोशी से ज़िंदगी गुज़र बसर करते हैं। कहते हैं कि ये आप जो है ना ज़्यादा गुफ्तगू से या फजूल आप गाली गलौज या कोई ऐसी बातों से खामोशी इख्तियार करें तो वो बहुत अच्छी बात है।
تو دوسرا آپ کو میں ایک اور واقعہ بتاتا ہوں. یہ پیچھے ایک یعنی کہ کہہ لیں آپ، میں نے 1 ماہ ہو گیا ہوگا اس بات کو، یا 20-25 دن ہوئے ہوں گے. ایک قبر دفن کی، ایک پراپرٹی ڈیلر تھا، تو 2012 میں اس کی وفات ہوئی تھی. اس کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں. وہ بندہ نا چیٹر تھا. تو آپ یقین کریں کہ رات کا ٹائم تھا، ٹھنڈا موسم تھا بالکل، تو باہر سکون تھا بالکل. جیسے ہی میں قبر میں اترا ہوں چنائی لگانے کے لیے، تو ایسے لگا جیسے جلتے انگاروں پہ پاؤں رکھ دیا میں نے. اتنی گرمائش اندر سے نکل رہی تھی، سیک نکل رہا تھا. نظر تو خیر کچھ نہیں آ رہا تھا، لیکن انسان ہے محسوس کر سکتا ہے کہ یار یہ اللہ کے عذاب میں، شاید اللہ پاک اس کی مغفرت فرمائے اگر ایسا کوئی معاملہ ہے تو لہذا ہمیں دنیا سے جانا ہے اور آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، اور یہ بہت ضروری ہے. آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی آئے، انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے روز میں اللہ کے غصے سے بچ جاؤں، یا مجھے آپ ایسا عمل بتا دیں کہ جس سے میں یہ معاملہ میرا ہو سکے. تو آپ سرکار نے فرمایا اپنا اچھا اخلاق کر لے، اور کہا بھی یا رسول اللہ میں پوچھنا چاہتا ہوں عظیم نیکی کیا ہے؟ کہا بھی اچھا اخلاق، اور کہا سب سے برا؟ کہا بھی بد اخلاقی. یہ 2 مختصر سے فکروں میں اللہ پاک نے، یعنی اللہ کے نبی نے احکامات دی ہیں. 2 مختصر سے فکریں ہیں، اچھا اخلاق اور برا اخلاق. اس میں سارا کچھ ہے. اگر اس پہ آپ فالو کریں گے تو سمجھ لیں آپ انشاءاللہ قبر کی تیاری اچھی کر رہے ہیں. آصف بھائی صرف 1 منٹ، آپ کو ایک مخلوق دکھانی ہے. کیمرہ مین بھائی اس سائڈ پر ذرا کیمرہ گھمائیں. یہ سامنے قبروں کے پیچھے اٹھ کے ذرا آپ دکھائیں. اس سائڈ پر نیولا ہے، یہ ادھر دوسری سائڈ پر گیا ہے. یہ قبرستان میں ہی ہوتے ہیں. ابھی آصف بھائی کی آپ نے باتیں سنی ہیں، وہ نکل گیا اس سائڈ پر. تو چلیں چھوڑیں، یہ صرف آپ کو دکھانا اتنا سا مقصد تھا کہ جب ہم لوگوں نے یہاں پہ آنا ہے، جب ہم لوگوں کو اتار دیا جانا ہے گہری قبر میں، تو پھر بس استغفار کرتے رہنا چاہیے. اچھا آصف بھائی معذرت، میں دکھانا چاہ رہا تھا. تو بات ہے کہ اسی طرح بات ہے کہ اپنی قبر کے لیے اور آخرت کے لیے بندے کو تیار رہنا چاہیے. کسی بھی وقت ٹائم آ سکتا ہے. اب آپ دیکھیں جی، بابا سرکار فرماتے ہیں کالے وال مسافر ہوئے، چٹیاں ڈیرے لائے، ویہ محمد بخشا موت سنے آئے. میاں صاحب فرماتے ہیں یہ بزرگان جو ولی اولیاء تھے، علماء کرام تھے، یعنی کہ 1,24,000 پیغمبر گزر گئے ہیں، تو ہم نے کہاں یہاں بیٹھے تو نہیں رہنا، ہم نے بھی دنیا فانی سے کوچ کرنی ہے، تو لہذا آخرت کی تیاری کرنی چاہیے. تو میں آپ کو اسی بات پہ ایک اور واقعہ مجھے یاد آیا، میں سناتا ہوں. ایک کچی قبر گر گئی. وہ ان کے نا بیٹے مولوی حضرات تھے، وہ کہتے میں نے نا کچی قبر بنوانی ہے. تو میں نے کہا کچی قبر کی یار جگہ نہیں ہے قبرستان میں، اس کی مٹی نرم پڑ گئی ہے، تو کچی قبر رکتی نہیں ہے، گر جاتی ہے. اس نے کہا نہیں یار، ہم نے دین سے ہٹ کے، دینی لحاظ سے بنانی ہے، اس سے ہٹ کے نہیں کوئی کام کرنا. وہ تھوڑا آپ کہہ لیں 6 ماہ یا 7 ماہ ہوئے، قبر گر گئی، نہ کوئی بارشیں نہ کوئی اندھیری. ویسے ہی وہ آیا سلام کرنے، پھول وغیرہ ڈالے ہیں، تو قبر گر گئی. بڑا پریشان ہو گیا. مجھے کہا آصف بھائی سے دیکھیں آپ مینٹین کرنا ہے، آپ کیا کریں. میں نے کہا یار مٹی ڈلوا کے فیل کر لو یا اس کی باؤنڈری کروا لو. انہوں نے کہا باؤنڈری کر دیں. جیسے ہی میں نے بابا جی سے مٹی ہٹائی اور میرا پاؤں ان کے پیٹ پہ ایسے آیا جیسے زندہ بندے کا پیٹ ہلتا ہے، تو میرے ذہن میں ایک دم تصور آیا کہ یار یہ ادھر سے لال بیگ بھی نہیں نکلے، کیڑے مکوڑے اکثر کھدائی کرتے ہیں تو نکل آتے ہیں، وہ بھی نہیں نکلے، آخر کیا معاملہ ہے. تو میرے سے راہ نہ گیا، میں باہر آ گیا. 2-3 دن بعد نا میں نے ان سے بیٹے سے پوچھا یار حاجی صاحب کے ماشاءاللہ اچھے مال لگتے ہیں مجھے. کہتا کیا آصف بھائی کوئی محسوس؟ میں نے نہیں ویسے ہی میں اپنی انفارمیشن کے لیے پوچھ رہا ہوں. کہتا یار ان کی یہ میں آپ کو بتاؤں ان کے مالوں کا معاملہ ابھی تک، یتیم بچے، بیوہ عورتیں، بوڑھے بزرگ آتے ہیں یار حاجی صاحب کہاں ہیں، 6 ماہ ہو گئے دوائی نہیں آئی گھر پہ. یار حاجی صاحب کہاں گئے، بچوں کے اسکول کی فیس نہیں دی انہوں نے، 6 ماہ ہو گئے ہیں یار، راشن نہیں پہنچا ہمارا. تو ایسے اعمال کرتے ہیں جو ان کے بیٹوں کو بھی نہیں پتہ. تو یہ اعمال کرنے دنیا کے لیے آپ صدقہ جاریہ آپ کہہ لیں. کہتے ہیں نا اتھے ہونے نے عملہ نال نبیڑے.
کسے نہیں تیری ذات پوچھنے. تو یہ واقعات سنوانے کا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ ہم لوگ کچھ اپنے آپ کو بدل لیں. یہاں پہ ہم نے ساری زندگی نہیں گزارنی. ایک دن انہی قبروں کے نیچے ہم نے بھی ہونا ہے. وہاں پہ پھر گہرا اندھیرا ہوگا. یہ وہ لوگ ہیں، ان سے ملوانے کا مقصد صرف اتنا سا ہے. یہ ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے یہ سارے واقعات دیکھ رکھے ہیں، کیونکہ یہی لوگ قبروں کی کھدائی کرتے ہیں، یہی لوگ دن رات اس قبرستان میں گزارتے ہیں. تو ان لوگوں سے ملوانے کا صرف اتنا سا مقصد ہے. آصف بھائی، کوئی اور واقعہ جو رات کے اندھیرے میں آپ یہاں پہ گزر رہے ہوں، آپ جا رہے ہوں، آپ نے دیکھا ہو؟ یہ بابے بلے شاہ سرکار فرماتے ہیں کہ اے ویخ مٹی دیاں ڈھیریاں جنہاں تے پے ککھ، ادھروں گیا کوئی نہیں مڑیا ادھروں آئے لکھ. اے لکھاں پے نے جناب تے ادھروں گیا کوئی نہیں مڑیا. تے واقعی انج ہی نے کہ انسان دے نال صرف انسان نوں ایک سبق ہوندا ہے واقعی جڑے نے جناب کہ انسان زندگی گزارن دا سبق حاصل کر لوے، اور واقعی دا کوئی مقصد نہیں ہوندا، یا ہر کسی دے نال واقعی پیش بھی نہیں آندے جناب. تے اے ہی میں اپنے ویکھن والےاں نوں تے سنن والےاں نوں ناظرین دسنا چاہنا ہاں کہ لہذا جڑا نا واقعی ایک سبق ہی ہے، اور کچھ نہیں ہے جو تہاڈیاں میریاں گلاں ہی. آصف بھائی، کبھی جنوں سے، جنات سے، سائے سے، چڑیلوں سے آپ کا کبھی کوئی واسطہ پڑا ہے؟ آپ نے دیکھے ہوں، کسی نے آپ کو آواز دی ہو؟ دیکھیں جی، یہ باتیں جو ہے نا بزرگ بتایا کرتے تھے. یہ ہمارے پاس ایک بزرگ تھے، وہ بتاتے ہیں کہ میں نا یہ ادھر ہمارے پاس ایک گمٹی ہے، ادھر سر کٹا میں نے دیکھا. یا ابا جی آتے ہیں رات کو، بتاتے جی حضرت طاہر بندگی سرکار میں گیا ہوں، ادھر شیر کو جھاڑو پھیرتے ہوئے دیکھا ہے. تو یہ باتیں اور لوگوں سے بھی سننے میں آئی ہیں کہ بتاتے ہیں ابھی تک شیر جو ہے نا سرکار طاہر بندگی رحمت اللہ صاحب کے مزار پہ جھاڑو کش ہے. تو وہ شیر تو جھاڑو نہیں پھیر سکتا، وہ جنات کی مخلوق ہی ہے. تو وہ جنات جو ہے نا سرکار طاہر بندگی کے شاگرد تھے. 400 سال پرانا مزار ہے حضرت طاہر بندگی سرکار کا ادھر. تو ہم ان کی سمجھ لیں زیر نگرانی میں کام کر رہے ہیں، تو ہمیں تو انہوں نے کبھی کسی کو تنگ کرنے ہی نہیں دیا نا جی. کیونکہ ہمارا معاملہ ایسا ہے، ہم دل سے صاف ہو کے انشاءاللہ ان کی خدمت کے لیے حاضر ہوتے ہیں. اور آپ دیکھیں اس کے علاوہ ہم یہ ڈینگی مہم پہ بے لوس کام کر رہے ہیں. یہ یہاں سے گھاس اتارنا، باہر پھینکنا بے لوس، اس کی ہماری کوئی سیلری وغیرہ بھی نہیں ہے. تو لیکن کیا ہے کہ یار چلو آخرت میں اللہ پاک اس کا اجر تو دے گا نا، ادھر نہیں. تو سر، آپ جیسے آپ نے مجھے 2-3 واقعات بتائے ہیں کہ قبر فل گرم ہو چکی تھی، پھر بزرگوں کے پیٹ پہ آپ کا پاؤں آیا، اس وقت آپ کے دل کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے؟ آپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہوتا ہے؟ بات سنیں کہ جب کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے نا، اللہ کی طرف میں دماغ میں یہ بات رہنما ہو جاتی ہے کہ یار یہ اس پہ ذرا غور تو کر، یہ کیا معاملہ ہے. ویسے تو جیسے کہہ لیں کہ ہم نے کھانا پینا ہے، روٹین کے معاملے ہیں، اسی طرح کام پہ آنا ہے، کام کرنا ہے، یہ روٹین کے معاملے ہیں ہمارے لیے. تو لیکن جو ایسا معاملہ ہوتا ہے نا عمل، اس پہ تو خدا پاک اللہ تعالیٰ بندے کے خود ہی آٹومیٹک ذہن میں ڈال دیتا ہے. یہ اب میں آپ کو بتاؤں، جب میٹرو بن رہی تھی ٹرین، یہاں پر ایک مزار تھا بابا بوڑ والی سرکار، لٹن روڈ چوک میں، بوڑ والا چوک اسے کہتے تھے، ادھر بابے بوڑ والے کا مزار تھا. تو میں اور ایک میرا کلیگ تھے، اور ہم شفٹ کرنے کے لیے نا جناب اس کو ریموو کرنے کے لیے بابا جی کا مزار ادھر سے گئے. جو باقیات تھے ہم نے تلاش کرنے تھے. اب کرین سے ہم نے زمین کی تہہ کا اندازہ لگا کے کرین سے ڈچ بنوائی اس کی. جب کرین کا پورا چپو آپ کہہ رہے ہیں کہ 24 فٹ گہرائی پہ چلے گیا، وہ 2 منزلہ تقریباً بن جاتی ہے، وہ 24 فٹ گہرائی پہ وہ چلے گیا، تو ہمیں اندازہ ہوا کہ گڑھا ٹوٹا ہے، ادھر ہی ہوگی باقیات. ہم وہ کرین کے چپو پہ بیٹھ کے دونوں نیچے گئے ہیں، تو ایک دم ہم دونوں کے منہ سے ایک ہی فکرہ نکلا ہے، کوئی لپٹ آئی خوشبو، ایسی خوشبو اس زمین سے رہنما ہوئی کہ یہ بہشت کی خوشبوئیں ہیں، ادھر کی نہیں ہیں. تو میں اور میرا ساتھ والا دونوں بڑے پریشان. ابل تو یہ واقعی شیئر نہیں کرنے چاہیے، لیکن آپ کی محبت ہے، آپ آئے ہیں، آپ نے ہمیں وقت دیا ہے، تو اس لیے اپنے ناظرین کے لیے، سننے والوں کے لیے میں شیئر کر رہا ہوں.
تو وہ ایسے خوشبو آئی ہے جیسے پھر ہم نے گڑھے نکالے اور باقیات جو باکس میں پیک کر کے ہم نے معافی مانگ کے بابا جی کو شفٹ کیا. تو اللہ کے ولیوں کی یہ نشانیاں ہوتی ہیں. آپ یہ کہتے ہیں یہ خوشبو میں کچھ نہیں، یہ بات ہے. پہلے میرا ماننا بھی ایسے ہی تھا، جیسے اب بندے کو ساتھ بیتتی ہے، گزرتی ہے، پتہ لگتا ہے کہ یہ واقعی ہی ایسا ہوتا ہے. سر جاتے جاتے میرا آخری سوال ہے کہ جو مرد ہوتا ہے اس کی قبر کتنی گہری ہوتی ہے اور جو عورت ہوتی ہے اس کی قبر کتنی گہری ہوتی ہے؟ یہ جی دیکھیں، مرد اور عورت حکم تو شریعت میں یہ ہے، پاؤں بھار آپ بیٹھیں اور اوپر سے 1 گٹ اونچی ہونی چاہیے. وہ تقریباً ہائٹ بنتی ہے 3.25 فٹ، جو کہ ہم قبر کی کھدائی مرد ہو یا عورت ہو اس کی 3.25 فٹ ہی رکھتے ہیں. تو آپ کسی دن اپنے آپ کو صرف ایک کمرے میں بند کر لیجئے گا، لائٹ بند کر دینی ہے، اندھیرے میں خود کو محسوس کیجئے گا. اسی طرح ایک دن آنا ہے کہ ہمیں یہاں پہ دفنا کے واپس چلے جائیں گے سارے لوگ، اور ہم لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ سارے ہمارے رشتہ دار تھے، ہمارے جانے والے تھے جو اب جا چکے ہیں. اس وقت پھر ہمارا حساب شروع ہو جائے گا. تو اگر اچھے اعمال کریں گے تو یقیناً یہ قبر روشن ہوگی. اگر گناہ کرتے رہے تو پھر وہی حال ہوگا جو کہ ہوتا ہے. تو ان ویڈیوز کو بنانے کا صرف اتنا سا مقصد ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے اعمال کو درست کرنا ہے. ہم بھی انشاءاللہ اپنی پوری کوشش کریں گے کہ ہم اپنے آپ کو درست کریں. جو ہمارے اندر خامیاں ہیں، جو گناہ ہیں، ان کی ہم معافی مانگیں اور اپنے آپ کو نیکی کی راستے کی طرف گامزن کریں. آپ لوگ بھی یہ عہد کیجیے گا اپنے آپ سے، تاکہ ہماری جو آخرت ہے وہ سنور جائے. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک ہمیں آصف بھائی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جو ہمارے بڑے بزرگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کے لیے فاتحہ ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.